तकरीबन 1 माह के बाद घर की सफाई करवाने की खातिर घर का ताला खोला था। कलसूम ने अमानुल्लाह को फ़ोन पर इन्फॉर्म कर दिया था। फ़ोन करने के तकरीबन आधे घंटे बाद वो घर पर मौजूद था। ये क्या है? खाली लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। अभी कुछ देर पहले ही दोनों ने मिलकर घर की सफाई की थी। कुछ देर सस्ताने को बैठे थे। ये आपको देने आया हूँ। बहुत दिन से मैं आपसे मिलना चाह रहा था, फिर सोचा कि घर की सफाई के बहाने मुलाकात हुई तो आपसे बात करूँगा। क्या है ये? सवालिया अंदाज में कलसूम ने लिफाफे की जानिब देखा, फिर उसके चेहरे की जानिब निगाह उठाई। आप खुद देख लें, बल्कि सच पूछें तो मैं इसके बदले आपसे कुछ लेने आया हूँ। मैं क्या दे सकती हूँ? वो हैरान हुई थी। उसके पास था ही क्या देने को, जो वो यूं उसके सामने झोली फैलाए खड़ा था। मेरे हिसाब से बहुत कुछ, अगर मिल जाए तो। ये तो पैसे हैं। उसने लिफाफा खोला। 1 लाख हैं, अमानुल्लाह ने जवाबन कहा। क्या चाहिए इसके बदले? वो अभी तक हैरान थी। सवालिया अंदाज में उसने चेहरे पर निगाहें जमाए हुए कहा, पैसे। एक लफ्ज़ में अमानुल्लाह ने मद्दुआ बयान किया। कभी अम्मा ने आपके पास कोई पैसे रखवाए हों? वो धीमी आवाज़ में बोल रहा था। वो कुछ मांगने आया था, इससे वो कैसे इनकार करती? पैसे मेरे पास? वो ज़ेरे लब बोली। मेरे कहने का मतलब है, कभी आपको दिए हों और आपने खर्च ना किए हों। जवाब में वो खामोश रही। अम्मा भी ने आज तक मेरी कमाई नहीं खाई। मैं जो भी उनके लिए लाता रहा वो मुझे वापस करती रहीं। हमेशा मेरी कमाई को हराम कहा। कलसूम ने निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा। वो उसे उदास लगा था, जिंदगी से सताया हुआ, दुखी। ठहरो। बहुत देर बाद वो बोली थी और फिर अपनी जगह से उठकर कमरे से निकल गई। ये उन्होंने रखवाए थे अपनी बीमारी के दिनों में। उन्हें यकीन था कि एक दिन तुम उन्हें लेने आओगे। 6 माह से हिफाजत कर रही हूँ इस अमानत की। कुछ देर बाद वो दोबारा कमरे में दाखिल हुई तो उसके हाथ में हजार के चंद नोट थे। आपने पहले कभी नहीं बताया। उन्होंने कहा था कि तुम खुद लेने आओगे। उसके हाथ में वो पैसे पकड़ाते हुए बोली, इतना यकीन? आपने पूछा नहीं उनसे? उसने निहायत एहतराम से वो पैसे पकड़े थे, पूछा था, लेकिन बस वो मुस्कुराई थीं और फिर ये अमानत तुम्हें देने को कहा। शुक्रिया। उसने अपने हाथों में थामे इन चंद नोटों को देखा, हक हलाल की कमाई को देखा। ये भी ले जाओ। कलसूम ने कुछ देर पहले का दिया खाकी लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। ये आप रखें। अमानुल्लाह ने लेने से इनकार किया। ये बहुत ज़्यादा हैं इसके मुकाबले में। कलसूम को जो सच में लगा था उसने बोल दिया, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बहुत कम है जो मैं आपसे लिए जा रहा हूँ। कोई अमानुल्लाह के दिल से पूछता कि ये चंद हज़ार के नोट उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई से भी 100 गुना से कहीं ज़्यादा हैं। ये मैं क्या करूँगी? उसे वाकई में समझ नहीं आई थी कि वो इन पैसों का क्या करेगी। मेरी खातिर रख लें, नहीं तो मुझे गिल्ट फील होगा। अम्मा ने आपको पैसे दिए और मैंने वो भी आपसे ले लिए। अमानुल्लाह हनूज पैसे लेने से इनकारी था। उसके ज़मीर को गवारा नहीं था कि वो उससे सिर्फ ले और बदले में खाली हाथ रखे। वो अमानत थी, अम्मा भी ने मुझे दिए थे, तुम्हारे लिए थे वो। मेरी खुशी की खातिर रख लें। अमानुल्लाह ने इसरार किया। तुम्हारी नहीं, अल्लाह की खुशी की खातिर रख सकती हूँ। चंद लम्हे इस नोटों भरे खाकी लिफाफे पर निगाह जमाए रखी, फिर नज़र उठाकर किसी नतीजे पर पहुंची। जैसे समझ लें। उसने सादगी लापरवाही से कंधे उचकाए। उसे इस बात से गर्ज नहीं थी कि कलसूम इन पैसों को कहाँ खर्च करती है। जैसे की बात नहीं है, बता कर ले रही हूँ अल्लाह की खातिर। एक मर्तबा लिए तो वापस नहीं करूँगी। कलसूम ने एक मर्तबा फिर से अपनी बात पर जोर दिया। मेरा वापस लेने का इरादा भी नहीं है। अमानुल्लाह के लिए इतना काफ़ी था कि कलसूम ने वो नोटों भरा लिफाफा रख लिया था, उसे वापस नहीं किया था। लेकिन वो लिफाफा कलसूम के हाथ थमाते वक़्त उसे अंदाज़ा नहीं था कि चंद दिन बाद वो उनके मुतल्लिक जानने कलसूम के पास आएगा। कुछ पूछने आया था। अभी 2 हफ्ते गुजरे थे कि अमानुल्लाह ने उसे घर की सफाई करने के बहाने मिलने की ख्वाहिश की थी। ज़रूरी है?
کلثوم کو شاید پہلے سے ہی اس کی چھٹی حس نے خبردار کر دیا تھا، بس کچھ دنوں سے دل کو لگی ہوئی ہے۔ امان اللہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ وہ اس سے کچھ جاننا چاہ رہا تھا۔ جہاں لگ گئے لگ گئے۔ امان اللہ خاموشی سے پروفٹ کھاؤ۔ کلثوم نے گہری سانس لیے جواب دیا۔ وہ حیران رہ گیا تھا۔ آپ کو کیسے علم ہوا؟ میں آپ سے ان پیسوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ کہا نا خاموشی سے پروفٹ کھاؤ۔ پھر بھی اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ واپس چاہیے؟ کلثوم نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جب دے دیے تو دے دیے۔ میں نے آپ سے تب بھی کہا تھا کہ واپس لینے کو نہیں دے رہا۔ جب سے وہ اماں بھی کے پیسے اس سے لے کر گیا تھا اور بدلے میں ₹1,00,000 دے کر گیا تھا، اسے بزنس میں یکدم پروفٹ ہونے لگا تھا۔ اللہ کے نام پر لیے تھے، اللہ کی خاطر لگا دیے، جان کر کیا کرو گے؟ دودھ پتی پیو گے؟ گھر کی صفائی مکمل ہو چکی تھی، گڑ والی، اس نے فرمائش کی۔ جواباً کلثوم سر ہلاتے باورچی خانے چلی آئی۔ ایک اور بات پوچھوں؟ وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ باورچی خانے کے دروازے پر ٹیک لگا کر سینے پر بازو باندھے کھڑا ہو گیا۔ وہ دودھ ساس پین میں ڈالتے ہوئے بولی۔ آپ ہمیشہ مجھے چائے یا کافی کا پوچھتی ہیں، آج دودھ پتی کا پوچھا۔ تم نے ڈرنک کرنا جو چھوڑ دیا؟ بہت مشکل سوال تھا جس کا اس نے آسانی سے جواب دیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ ایک مرتبہ پھر سے حیران تھا۔ دکھتا ہے امان اللہ، انسان کی کمائی سے خدا کے نام پر دیا نظر آتا ہے۔ آج تم سے الکوہل کی بو نہیں آ رہی۔ برنر آن کر کے اس نے کیبنٹ میں سے 2 مگ نکالے۔ علم نجوم تو نہیں سیکھ لیا؟ وہ جواباً مسکرا کر کہے بنا نہ رہ سکا۔ جواب میں وہ دودھ پتی سے بھرا مگ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے جھکی نگاہوں سے مسکرائی تھی۔ گھر سے 2 گلی کے فاصلے پر خالی پلاٹ میں پخی واسو نے اپنی جھگیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ایک لڑکی رہتی ہے وہاں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ کچھ عرصہ پہلے جھگیوں کو پکا کیا گیا، لیکن اس لڑکی کی جھگی ویسی ہی تھی۔ شوہر شادی کے 2 ماہ بعد دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گیا۔ باپ پہلے ہی بچپن میں چل بسا تھا، بہن بھائی کوئی ہے نہیں۔ ماں نے مرنے سے چند ماہ قبل اس کا نکاح کر دیا تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کے مرنے کے فقط 2 ماہ بعد ہی بیٹی بھی بیوہ ہو جائے گی۔ اماں جی حیات تھیں تو میرے ہاتھ اسے کچھ نہ کچھ بھجواتی رہتی تھیں۔ زمین اس کی اپنی تھی، مرلے، جھونپڑی پکی کروا دی ان پیسوں سے۔ میری تو اتنی اوقات نہیں تھی۔ خدا نے وسیلہ بنایا۔ یتیم بے آسرا پر خدا بھی رحم کا کہتا ہے، شاید خدا مجھ پر بھی رحم کرے۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو پھر بولتی چلی گئی۔ اچھا کیا آپ نے۔ امان اللہ نے جھکے سر سمیت اس کی بات سنی تھی، مکمل ہونے تک، جب تک وہ خاموش نہیں ہو گئی۔ میں بہت خود غرض ہوں، یتیم کی مدد کی تو بھی اپنے مفاد کے لالچ میں۔ کلثوم کے دل میں شاید کچھ پچھتاوا تھا، اسے اپنا آپ مطلبی لگا۔ دل کرتا ہے کہ نیلی سیاہی سے سامنے پڑے کاغذ پر خوشی کا لفظ رقم کروں، پھر اس پر ہاتھ رکھ کر اپنی آنکھیں موند لوں اور خدا سے ہم کلام ہو کر پوچھوں، کیا تم بھی میری خوشی میں خوش ہو؟ امان اللہ خوش تھا، اس کے دل کو سکون تھا، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات کلثوم سے کہہ نہیں پایا تھا۔ اسے ہمیشہ ہی اپنے باپ کو لے کر دل میں خلش رہی تھی۔ جب انہوں نے فاطمہ سے اس کا نکاح کیا تھا تو اسے پہلے باپ سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ نکاح کے پیپرز پر سائن کرتے ہوئے چونکا تھا۔ اسے پہلی مرتبہ اس کا مکمل نام معلوم ہوا تھا۔ وہ گھر میں فاطمہ بن کے آئی تھی۔ اس کے نکاح میں کلثوم فاطمہ کے نام سے تھی اور امان اللہ کی زندگی میں کلثوم کی حیثیت رکھتی تھی۔ اسے باپ سے یکدم بہت ہی محبت محسوس ہوئی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ وہ نہیں ہیں جو نظر آتی ہیں۔ کیا ہوں میں جو نظر نہیں آتی اور تمہیں دکھائی دیتی ہوں؟ کچھ کھوج ہے، کیا جاننا چاہتے ہو؟ سوال تھا یا پھر تجسس؟ سکون کا راز کیا ملے گا اس کھوج سے؟ شاید میرے دل کو بھی سکون آ جائے۔ ایک گہری سانس لیے امان اللہ بولا، سکون ایسے نہیں ملتے۔
کچھ تو صبر آئے گا۔ سکون ملنے کو شکر چاہیے ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ خواہشات کے محل کو محدود کرنا ہوتا ہے، دل کو کون سمجھائے؟ خواہشات کو محدود کرنا ہوتا ہے، دل کو کون سمجھائے؟ دل کو خود ہی سمجھانا ہوتا ہے، دل سمجھے گا تو سنبھلے گا، اور جب وہ سنبھل گیا تو قناعت بھی آ جاتی ہے، انسان شکر بھی سیکھ جاتا ہے۔ بندہ بشر ہوں، نفس کا غلام، وہ ہلکے سے بولا تھا۔ ہنس کر سہ لو، عاجزی دوست بن جائے گی۔ آسان نہیں ہے، مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ کیسے؟ لہجے میں حیرت لیے امان اللہ بولا۔ کیا کرو گے سب جان کر؟ میری روح بے سکون ہے، سمجھ نہیں آتی کیسے سکون ملے۔ امان اللہ بولا تھا۔ بے سکون میں بھی رہی، بہت بے سکونی کاٹی ہے میں نے اپنی روح پر، پل پل تڑپی ہوں۔ میں نے ہر اس انسان پہ بھروسہ کیا جسے اپنے لیے ضروری سمجھا۔ خدا نے کہا رحم کرو، میں نے انسانوں پر نہیں اس کی ہر مخلوق پر رحم کیا۔ خدا نے کہا حق نہ مارو۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی کسی انسان سے کوئی چیز لی ہو اسے واپس نہ کی ہو۔ میں 4th کلاس میں تھی، میتھس کے پیپر میں میری پینسل کا سکہ ٹوٹ گیا، سہیلی سے شارپنر لیا، واپس کرنا بھول گئی۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد مجھے پتہ چلا وہ اسکول چھوڑ گئی۔ ماما کے ساتھ اس کے گھر جا کر اس کا شارپنر واپس کیا۔ ایک دن فٹ پاتھ پر نشئی کو سوتے دیکھا، پاپا کی سالگرہ پر گفٹ شال یہ سوچ کر اسے اوڑا آئی کہ اس کا جسم ڈھانپوں گی تو رب کسی کو میرے حق میں بھیجے گا، میری چادر کی حفاظت کو۔ کیا برا کیا میں نے؟ ایسا کیا غلط سوچا تھا میں نے؟ دبئی کے آزاد ماحول میں رہتے ہوئے بہت آسان تھا کسی غلط راستے پر چل پڑنا۔ جب اکیلے گھر سے نکلنا ہو تو صرف ایک ہی راستہ سیدھا منزل کی جانب جاتا ہے، باقی اس سے نکلنے والے 1000 موڑ، لاکھوں غلط راستے ہر طرف جانے کو تیار ملتے ہیں، اور بدلے میں رب سے خواہش کی تو ایک نیک ساتھ کی جو ساری زندگی خود سیدھے راستے پر چلا ہو۔ اور خدا نے آپ کا نصیب ایسے انسان سے جوڑ دیا جس نے زندگی میں سوائے سیدھے راستے کے ہر غلط راستے پر قدم اٹھائے۔ یکدم سے ولی امان اللہ نے بات کاٹی۔ آسمان کی بلندیوں سے پستیوں میں خود ہی گرے، تم بھی میں بھی۔ مجھے رزق حلال میں غرور کا نشہ، تمہیں رزق حلال میں ناشکری کی بے چینی۔ خدا نے ٹھوکر دے کر شعور دیا تو خدا نے سنبھالتے سنبھالتے تمہارے در پر بھیجا۔ سمجھ نہیں آتا تھا، بہت دن یہ سوچنے میں لگ گئے کہ اس در پر کون سی آزمائش کو بھیجا۔ تمہیں دیکھتی تو تم برے لگتے، تم سے نکاح ہوا تو وہ رات تڑپ کر روئی۔ خدا سے ناراضگی میں نماز سے منہ موڑ لیا۔ خدا تو رحیم ہے، میرے غرور کی اتنی بڑی سزا۔ شراب کو حرام سمجھا، رب سے زندگی کے ساتھی میں رزق حلال کے غرور کے ذم میں نیک شریف انسان کا ساتھ مانگ لیا، ایسا انسان جس کے منہ کو حرام نہ لگا ہو۔ بس اتنا ہی تو مانگا تھا رب سے۔ تم نے اس دن پوچھا تھا نا کہ مجھے ایسا کیا غرور ہے؟ غرور تو تب ہی ختم ہو گیا تھا جب خدا نے اس در بھیجا۔ بس انجانا سا خیال تھا، میرا رب مجھ سے ہر طرح کی آزمائش لے سکتا ہے، حرام کو مد مقابل لا کے کھڑا کر کے آزمائش لے سکتا ہے، لیکن اس حرام کے ہاتھوں رسوائی نہیں دے سکتا۔ اتنا تو یقین تھا، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ رب نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے سیدھے رستے چلا کر بھٹکایا اور پھر سیدھے رستے سنبھال کر ایک بھٹکتے انسان کو سنبھالنے تمہارے گھر بھیج دیا۔ ہم انسان رب سے مانگتے ہیں اپنے طریقے سے، اللہ دیتا ہے اپنے طریقے سے۔ اس نے ہم انسانوں کو کبھی دینے سے انکار نہیں کیا، لیکن اس کا اپنا طریقہ ہے۔ تم نے حرام چکھا، تمہاری روح بے چین ہوئی۔ میں نے حرام صرف دیکھا، حلال کا غرور کیا، روح بے سکون ہوئی۔ جس نے ساری زندگی حرام کو منہ نہ لگایا ہو، صرف وہی تو نیک نہیں کہلاتا۔ جس انسان کو حرام چکھنے کا موقع ملا ہو اور اس کا دل اس کی طرف مائل نہ ہوا ہو، وہ بھی تو نیک ہوا نا۔ آپ کو لگتا ہے آپ یہ سب ڈیزرو کرتی تھیں؟ آپ کو تو اللہ پر یقین ہے، پھر آپ کے ساتھ
ولی امان اللہ نے پوچھا تھا۔ اللہ پہ یقین کیا لیکن بھروسہ نہیں کیا، اس کے سوا ہر انسان پر بھروسہ کیا۔ امان اللہ نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد بے ساختہ ہی ہاتھ اس کے سر پہ رکھا تھا۔ آئندہ کبھی آپ کے منہ سے نہ سنو، نہ آپ یتیم ہیں نہ بے آسرا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پلٹا تھا اور کمرے کے دروازے سے نکل گیا۔ کلثوم شوق کی سی کیفیت میں اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اس دن اماں بھی نے کہا تھا وہ پلٹ رہا ہے، آج اماں بھی اس دنیا میں نہیں تھی۔ ایک ماں نے بیٹے کی پیش گوئی کی تھی پلٹنے کی، بیوی پلٹتے دیکھ چکی تھی۔ اماں بھی زندہ ہوتی تو خود اپنی نظروں سے دیکھتی۔ ولی امان اللہ پلٹ آیا تھا، حلال کی کمائی پر پلنے والا۔ ولی امان اللہ حرام کی دنیا سے پلٹا تو کلثوم فاطمہ کے لیے ساری عمر کی سکھ کی چادر اپنے ساتھ لایا تھا۔